खुश आमदीद। आज हम मिलके एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हम वासिफ अली वासिफ की मशहूर तसनीफ गुफ्तगू 3 के एक खास हिस्से का तफसीली जायजा लेने वाले हैं। और मौजू क्या है? तकलीफ। जी हाँ, दुख, दर्द और उसके पीछे छुपा हुआ असल मकसद। तो चलें इस फिक्री सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हमारे जहनों में आता है, इंसान आखिर तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता है? आमतौर पर तो हम यही समझते हैं ना कि तकलीफ एक सज़ा है या कोई बुरी चीज़ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल हमें एक रिवायती सोच से निकालकर कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। किताब हमें बताती है कि इस दर्द के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके पहले हिस्से की तरफ आते हैं, तकलीफ का फलसफा और इंसान की वुसअत। मुसन्निफ के मुताबिक तकलीफ दरअसल कोई आम मुसीबत नहीं है। ये एक बहुत ही तेज़ और इंतहाई मौसर किस्म की तालीम है। किताब में इसे बड़ी खूबसूरती से एक इंजेक्शन से तशबीह दी गई है। मतलब जिस तरह किताबें पढ़ने और ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखने में सालों लग जाते हैं, तकलीफ एक ऐसी क्विक एजुकेशन है जो हमें फ़ौरन बता देती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं और कितना बोझ उठाने की सलाहियत रखते हैं। मतन में ये बात बिल्कुल वाज़े की गई है कि अल्लाह किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम पर कोई मुश्किल आती है तो वो दरअसल हमें हमारी ही पोशीदा ताकत और वुसअत से मुतारिफ कराने आती है। ये एक तरह का डिवाइन डिज़ाइन है जो जाहिर करता है कि इंसान अंदर से कितना वसी है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात लिखी गई है कि गम इंसान को मोम की तरह नर्म और हसास बनाता है। ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी में कभी कोई गम ना हो तो इंसान की फितरत तो एक पत्थर की तरह सख्त हो जाए। ये तकलीफ ही है जो हमें नर्म करती है, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने के काबिल बनाती है और हमारे अंदर एक गहरी हमदर्दी पैदा करती है। चलें अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं, ख्वाहिशात का हिसार और किनात। हमने ये तो देख लिया कि तकलीफ हमें निखारती है, लेकिन इन तकालीफ की असल जड़ क्या है? किताब में 2 तरह के लोगों का मुवाजना किया गया है। एक तरफ वो दुनियादार शख्स है जिसकी ख्वाहिशात उसके वसाइल से कहीं ज्यादा हैं। ऐसा शख्स मुआशरे के तकाज़ों की एक ऐसी कैद में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ एक कनात पसंद शख्स है जो सादगी अपनाता है, अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है और एक पुरसकून जिंदगी गुजारता है। ये मुवाजना बड़ी खूबसूरती से बताता है कि असल मुश्किल हालात नहीं बल्कि हमारी अपनी बेलगाम ख्वाहिशात हैं। मुसन्नफ के अल्फाज में हमारी सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त शुरू होती है जब तलब ज़्यादा हो और हासिल कम हो। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं तो ये हमारे गिर्द एक ऐसा हिसार बना देता है जैसे हम रस्सियों से जकड़े हुए हों। ये एक नफ्सियाती कैद है जो हमें कभी सुख का सांस नहीं लेने देती। तो अब सवाल यह है कि इस कैद से निकला कैसे जाए। यहां से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, दिल को काबा बनाना। किताब में एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा दिल जो दुनियावी आरजुओं और मादी ख्वाहिशात से भरा हुआ हो, वो दरअसल एक बुतकदा है। इसके बिल्कुल बरक्स, जब इन तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को दिल से निकाल दिया जाता है तो वही दिल हकीकत में काबा बन जाता है, यानी सच्चाई और अलोहियत का घर। असल सुकून बाहर के हालात बदलने में नहीं मिलता, बल्कि दिल को इन नाखत्म होने वाली ख्वाहिशात के बुतों से पाक करने में मिलता है। इस तसव्वुर को किताब में मौजूद शायरी के ज़रिए कमाल तक पहुँचाया गया है। इन अशार में ये बात समझाई गई है कि काबा ज़मीन पर है और लामकां आसमान पर, लेकिन अल्लाह का असली घर इंसान का अपना दिल है। जब हम दिल को आरजुओं से खाली करते हैं तो हम दरअसल अंदरूनी सुकून और रूहानी मौजूदगी के लिए जगह बना रहे होते हैं। ज़ाहिर है, जब तक दिल में ख्वाहिशात का हुजूम रहेगा वहाँ सुकून तो नहीं आ सकता। अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सब्र और इस्तिकामत का रास्ता। दिल को दुनियावी बोझ से खाली करने के बाद रोज़मर्रा की मुश्किलात का सामना कैसे किया जाए? मुसन्निफ के नज़दीक सब्र का मतलब महज बेबसी से दुख सहना या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव अमल है। ये इस्तिकामत के साथ मुश्किलात का सामना करना है, इस पुख्ता यकीन के साथ कि ये तकलीफ दरअसल हमें हकीकत के और ज़्यादा करीब ले जाने का एक ज़रिया है। सब्र तूफ़ान में साबित कदम रहने का नाम है। किताब में कुरानी हवाले से ये बात बड़ी उम्दगी से समझाई गई है कि ज़िंदगी के तूफ़ानों से गुजरने का असल और बेहतरीन तरीका ये है कि मदद सब्र और नमाज के ज़रिए मांगी जाए। मुश्किल का हल घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सब्र के साथ इस मुश्किल वक्त को गुजारना ही दरअसल इसका हकीकी हल है। यही वो टूल्स हैं जो इंसान को बिखरने नहीं देते। और यहाँ एक ऐसा नज़रिया सामने आता है जो मामलात को देखने का हमारा पूरा जाविया ही बदल देता है। किताब कहती है,
اگر کوئی مشکل خدا کے قریب کر دے تو وہ ایک مبارک چیز ہے، یعنی نعمت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی واقعے کا عذاب یا نعمت ہونا حالات پر منحصر نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے۔ اگر دکھ ہمیں عاجزی سکھا دے تو وہ دکھ نہیں رہتا، ایک انعام بن جاتا ہے۔ اور یوں ہم اس مطالعے کے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں، دعا کی حقیقت اور مقام رضا۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی دعا کا بھی ایک باقاعدہ ارتقا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں عام طور پر ہم صرف دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم تھوڑے میچور ہوتے ہیں اور صرف وہ مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ لیکن اس سے بھی اوپر ایک تیسرا اور سب سے اونچا مرحلہ ہے، جہاں پہنچ کر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے اسے وہ چیز مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ بس یہ وہ مقام ہے جہاں مانگنے اور تقاضا کرنے کی وہ جو ایک بے چینی ہوتی ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس پورے جائزے کا ختمی نچوڑ ہے جسے مقام رضا کہا گیا ہے۔ مقام رضا کا مطلب ہے فیصلوں پر ہر حال میں راضی رہنا۔ جب ہم مقدر کی اس تقسیم پر سچے دل سے راضی ہو جاتے ہیں اور شکوہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں وہ حقیقی روحانی آزادی اور وہ دائمی سکون مل جاتا ہے جس کی تلاش میں ہم ساری زندگی مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ہے جو ہمیں دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا سچا سکون اس بات میں ہے کہ ہماری تمام خواہشات پوری ہو جائیں، یا پھر اس بات میں کہ ہم زندگی سے تقاضا کرنا ہی چھوڑ دیں؟ اس سوال کے اندر ہی اس کتاب کا وہ عظیم پیغام چھپا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ اور تکلیف سے گزرنے کا اصل راستہ قناعت، صبر اور رضا کا راستہ ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی جسمانی بیماری کی بات کرتے ہیں، اس کی تشخیص کی، تو اس میں ایک خاص قسم کی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ مطلب اگر خواہ نخواستہ بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم سیدھا ہاسپٹل جاتے ہیں، ایکس رے ہوتا ہے اور اس کالی فلم پر ایک ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ رہی خرابی اور یہ رہا اس کا علاج۔ مطلب کتنا سمپل اور سٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے نا؟ بالکل، یہ کمپلیٹلی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا۔ اور اس میں ایک طرح کا اطمینان اور سکون ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو ہر چیز کو دیکھنے، میجر کرنے اور ایک کلیئر باکس میں فٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ صحیح، ہمیں کنٹرول کا احساس پسند ہے، لیکن اور اصل میں یہاں سے ہمارا آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ جب ہم انسانی نفسیات، اندر کے دکھ اور لائف کی ان گہری تکالیف کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جن کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، وہ ڈائگنوسٹک ٹولز فیل ہو جاتے ہیں وہاں۔ بالکل، ہم ایک ایسے ڈائگنوسٹک سین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو بہت دھندلا اور الجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سفید لکیر نہیں ہوتی جو بتائے کہ انسان اندر سے کہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بے شک، اور اسی کوالٹی کو یا اسی کیفیت کو ہم اسپریچول فوگ یعنی روحانی دھند کہہ سکتے ہیں۔ نفسیات اور روحانیت کی دنیا میں وہ عام فزیکل رولز کام نہیں آتے۔ وہاں درد نظر نہیں آتا، لیکن وہ جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد اسی دھند کو کلیئر کرنا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم نے واصف علی واصف کی مشہور کتاب گفتگو 3 اور ان کی دوسری تحریروں کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم اس بات کی تہ تک جائیں گے کہ ہماری لائف میں دکھ اور پریشانیاں آخر آتی ہی کیوں ہیں۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ ہاں، اور یہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ کس طرح ہماری اصل ذات کو بلڈ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، ہر شخص ایک انجانی دوڑ میں شامل ہے، تو ایک عام انسان مینٹل اور اسپرچول سکون کیسے پا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ٹاپک آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب ہم ان تحریروں کا بغور جائزہ لیتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں صرف روایتی یا صرف صوفیانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ انسانی تکلیف کی سائیکالوجی اور اس سے نکلنے کا ایک بہت ہی کمال اور پریکٹیکل فریم ورک دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اصل میں سارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم تکلیف کو دیکھتے کس نظر سے ہیں، یعنی پرسپیکٹیو ہی سب کچھ ہے۔ چلے اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم اس بیسک سوال سے کرتے ہیں جو میرا خیال ہے ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ جب کوئی مشکل یا پریشانی اچانک سے لائف میں آ گرتی ہے تو انسان خود کو اس قدر بے بس کیوں محسوس کرتا ہے؟
یعنی کل تک جو شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی لائف کا پورا انچارج ہے، ایک جھٹکے میں اس کا وہ سارا کنٹرول کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ ان رائٹنگز کے مطابق یہ جو بے بسی کا احساس ہے نا، یہ اصل میں وہ پہلا سبق ہے جو تکلیف ہمیں سکھانے آتی ہے۔ وہ اس کو صرف ایک دکھ نہیں کہتے، بلکہ وہ اسے کوئک ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کوئک ایجوکیشن کو ان تمام ڈگریز اور کتابوں سے بالکل مختلف بتایا گیا ہے جو ہم سالوں لگا کر حاصل کرتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، کیونکہ تکلیف ایک ایسے انجیکشن کی طرح ہے جو سیدھا خون میں شامل ہوتا ہے اور اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان سالوں سال کتابیں پڑھ کر بھی وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا جو لائف کی ایک سخت ٹھوکر اسے چند لمحوں میں سکھا دیتی ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ یہ ٹھوکر انسان کو اس کی اپنی حقیقت یعنی اس کی بے بسی کا شعور دیتی ہے، اور ساتھ ہی اسے اس کی کیپیسٹی یا وسعت سے انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ اس کیپیسٹی والے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نا میرے ذہن میں روزمرہ کی بڑی دلچسپ مثال آ رہی تھی۔ اب فرض کریں ایک بہت بڑا اور شاندار برج یعنی پل تعمیر ہوا ہے۔ اب وہ پل کتنا مضبوط ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کا اصل اندازہ تب تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس پر کوئی بھاری وزن نہ پڑے۔ ایگزیکٹلی، جب تک اس پر سے کوئی کئی ٹن وزنی ٹرک نہ گزرے۔ جب تک وزن نہیں پڑتا، اس برج کی اسٹرینتھ صرف ایک تھیوری ہوتی ہے کاغذوں پر۔ بالکل اسی طرح ہم انسانوں کو اپنی اصل طاقت، اپنی برداشت کی لمٹ کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب ہم پر کوئی بڑی تکلیف کا ہیوی ٹرک گزرتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے یہ، اور اسی وسعت کے کانسیپٹ کو قرآنک فلسفی یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ خالق کسی بھی جان پر اس کی برداشت کی لمٹ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی لوڈ آئے گا۔ بالکل۔ اگر ہم اس کو ڈیپلی انالائز کریں تو تکلیف اصل میں انسان کا اس کے اپنے مقام صبر سے تعارف کرواتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مشکل اگر انسان کو توڑنے کے بجائے اس کو اس کے خالق کے قریب کر دے تو وہ تکلیف عذاب نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک مبارک چیز بن جاتی ہے، ایک سیڑھی بن جاتی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت خوبصورت اور فلسافیکل لگتی ہے، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، ایک پش بیک ہے تھوڑا سا۔ جی پوچھیں۔ اگر تکلیف واقعی اتنی ہی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اور ہماری برداشت کے عین مطابق آتی ہے اور اس کا مقصد ہمیں اندر سے اسٹرانگ بنانا ہے، تو پھر ہم لوگ اتنا واویلا کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سی مشکل آتی ہے اور ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، چیختے ہیں، ہوپلیس ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بوجھ کے نیچے دبتے ہوئے کیوں محسوس کرتے ہیں اگر یہ ہماری کیپیسٹی کے اندر ہے؟ اس کی وجہ انسان کی اپنی پیدا کردہ بیجا خواہشات ہیں۔ بہت گہری بات لکھی ہے کہ ایک دنیا دار شخص کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ اس کی خواہش زیادہ ہے اور حاصل کم۔ تکلیف کا اپنا بوجھ اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری ایکسپیکٹیشنز اور خواہشوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ہم اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم سوشل ایکسپیکٹیشنز، رشتہ داروں کی توقعات اور سب سے بڑھ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے جو اپنا سٹیٹس مینٹین کرتے ہیں نا، ہاں، وہ شو آف والا کلچر۔ ایگزیکٹلی، وہ شو آف اور ضرورت سے کہیں زیادہ مال کی جو ہوس ہے وہ انسان کو ایک ایسے حصار میں جکڑ لیتی ہے جیسے کسی کو نظر نہ آنے والی موٹی اور خردری رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ یہ جکڑن اس کو نیچرلی سانس نہیں لینے دیتی۔ ہم ایک میٹیریلسٹک ریس میں شامل ہو گئے ہیں اور وہیں سے ساری اذیت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسی اذیت اور انہی رسیوں کی جکڑن سے نکلنے کے لیے ان رائٹنگز میں دل کو کعبہ بنانے کا فن ڈسکس کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر دل میں ورلڈلی ڈیزائرز اور ہرس بھری ہوں تو وہ دل ایک بت خانہ یعنی مندر بن جاتا ہے، جہاں ہر خواہش ایک بت کی طرح بیٹھی آپ سے سجدہ کرواتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر اسی دل کو ان ڈیزائر سے ٹوٹلی خالی کر دیا جائے تو وہی دل اصلی کعبہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اگر میں ایک عام انسان کے پرسپیکٹیو سے سوچوں، آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں انفلیشن ہے، بلز پے کرنے ہیں، کریئر کی ایک اینڈلیس ریس لگی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر ہر بندہ اپنی سکسیس سٹوریز لگا رہا ہے، ہاں، لنکڈ ان اور انسٹاگرام پر۔ بالکل، تو کیا ایسے ماحول میں دل کو خواہشات سے فزیکلی اور پریکٹیکلی مکمل خالی کر دینا پاسبل بھی ہے؟ کیا یہ کانسیپٹ آج کے ایک عام 9 to 5 جاب کرنے والے انسان کے لیے ورکبل ہے؟
یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مقصد دنیا چھوڑنے یا جاب چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانے کا نہیں ہے، نہ ہی جائز رزق کمانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ان کا مقصد اصل میں انسان کو اپنی ہستی یعنی اپنی ایگو اور ورلڈلی اٹیچمنٹ سے تھوڑا باہر نکل کر سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ مسئلہ دنیا کمانے میں نہیں ہے، مسئلہ اس شو آف، اس ہوس اور اس کمپیریزن میں ہے جو ہمارا سکون چھین لیتا ہے۔ یعنی مسئلہ گاڑی خریدنے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری گاڑی میرے پڑوسی کی گاڑی سے بڑی کیوں نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی اصل مسئلہ ہے۔ وہ جو سماج کا پریشر ہم نے خود پر لاد رکھا ہے نا، اس کا حل دیندار بننے اور لائف میں قناعت لانے میں ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ محنت نہ کریں یا گرو نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مل جائے اس پر راضی رہیں اور جو نہ ملے اس کے لیے خود کو ہلکان نہ کریں۔ دیٹ میکس سینس۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی بیسک نیڈ کیا ہیں اور وہ کتنا فالتو بوجھ صرف دکھاوے کے لیے اٹھائے ہوئے ہے، تو وہ جو رسیوں جیسی جکڑن تھی نا، وہ آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دل کو کعبہ بنانے کا مطلب ڈیزائرز کو مارنا نہیں، بلکہ حسد اور گریڈ کے بتوں کو وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ایکسپلینیشن واقعی بہت سی گیریں کھول دیتی ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی دنیا کی ڈیزائرز اور ان سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز کی بات۔ لیکن فرض کریں ایک انسان کانشیسلی ان خواہشات کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمپلسٹی اپناتا ہے، اس ریس سے خود کو سائڈ پر کر لیتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسے سوسائٹی میں پیچھے رہ جانے کا دکھ یا ایک خاص قسم کا اکیلے پن کا غم گھیر لیتا ہے۔ ہاں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، جس کو فومو کہتے ہیں۔ بالکل، اس کو لگتا ہے سب آگے نکل گئے اور میں یہیں رہ گیا۔ تو کیا یہ غم، یہ ٹوٹنے کا پروسیس بیسیکلی کوئی نیگیٹو چیز ہے؟ ان سورسز میں تو حیرت انگیز طور پر غم کو ایک انتہائی مقدس عمل کہا گیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خوشی اور غم دونوں کا آتھر ایک ہی ہے۔ اور اس غم کے پیچھے ایک بہت گہری اسپریچول سائنس ہے۔ دیکھیں، اگر غم نہ ہو، درد نہ ہو، تو انسان کی حیثیت ایک پتھر جیسی رہتی ہے۔ پتھر؟ ہاں، پتھر سخت ہوتا ہے، اس پر باہر کی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ غم انسان کی طبیعت کی اس سختی کو، اس آکار کو ختم کرتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے پگھلاتا ہے اور اسے موم کی طرح نرم اور سینسیٹیو بناتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب تک کوئی خود کسی گہرے دکھ سے نہ گزرے، کیا وہ کبھی دوسروں کی پین کو ٹرولی فیل کر سکتا ہے؟ غم اصل میں ایمپتھی پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا ہوا؟ ایک عام بندہ اس غم کو دیکھے کیسے؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک جگہ غم کو محبت کی چٹھی یعنی لو لیٹر فرام گاڈ کہا گیا ہے، اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ تو ہماری بیسک ہیومن سائیکالوجی کے بالکل اپوزٹ بات ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم تو نیچرلی ہر وقت غم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پین کلرز کھا کر اس کو دباتے ہیں، ڈسٹریکشنز ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کسی پروموشن یا خوشی کو ہنستے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں، لائف کے سب سے سخت غم کو بھی محبت کی چٹھی سمجھ کر ریسیو کرنا چاہیے۔ غم محبت کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس اپروچ کے پیچھے نہ ایک کمال کی حکمت ہے۔ جب ہم غم کو محبت کی چٹھی کہتے ہیں تو یہاں سے ایک بڑا اہم سوال نکلتا ہے۔ جب آپ کو کسی کی طرف سے محبت کی چٹھی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اس کو اور اس کا جواب دیتے ہیں، obviously۔ ایگزیکٹلی۔ کیا ہم اس چٹھی کو پڑھ کر اپنے خالق کی طرف واپس جا رہے ہیں، یا ہم کمپلینس کر کے، شکوے کر کے اس سے اور دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ غم انسان کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اس کو توڑ کر تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی وہ ہمیں ہماری اصل فاؤنڈیشن سے جوڑنے آتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی، یعنی ہیوملٹی۔ تکلیف کے تھرو ہم اپنی کمپلیٹ بے بسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تب انسان کہتا ہے کہ بس اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ اور روحانیت کی دنیا میں اپنی اس ہیلپلس سٹیٹ کو سچائی سے ماننا ہی اصل پیک ہے۔ سرنڈر کرنا۔ ہاں، جب انسان مان لیتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، تبھی اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور وہ اس ذات کو دیکھتا ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی آنکھ نہیں جو روئی نہ ہو، کوئی دل نہیں جو ٹوٹا نہ ہو، لیکن اس رونے کا رخ کس طرف ہے اور وہ ٹوٹا ہوا دل پھر جڑنا کس کے ساتھ چاہتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے سب کچھ۔ غم آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے رب کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے۔
کیا بات ہے، یہ واقعی بہت ہی پاورفل خیال ہے۔ اب جب کہ ہم نے تکلیف کے اس حقیقت کو سمجھ لیا، ڈیزائرز کے اس ٹریپ کو اینالائز کر لیا اور غم کے اس کانسیپٹ کو بھی مان لیا کہ یہ ہمیں نرم کرنے آتا ہے، تو اب ایک آخری اور پریکٹیکل سوال بچتا ہے۔ جی، جب ہم پریکٹیکلی بالکل اسی مومنٹ میں کسی ایکسٹریم پریشانی کے بیچ میں کھڑے ہوں، جب پینک اٹیک ہو رہا ہو، ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں، ڈر لگ رہا ہو، تو ہمارا انیشل ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم امیڈیٹلی کیا کریں؟ اس سوال کا جواب ان رائٹنگز میں بہت کلیئرلی قرآن کی لائٹ میں دیا گیا ہے۔ کسی بھی پرابلم کا ایگزیکٹ اور فوری حل سورہ بقرہ کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں ہے، یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صحیح۔ اب یہاں نا صبر کا وہ ٹپیکل مطلب نہیں لینا کہ بس چپ چاپ ظلم سہتے رہو اور کچھ مت کرو، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان کمپلین کرنا اور رونا دھونا چھوڑ دیں۔ ہم نارملی کیا کرتے ہیں؟ اپنے حالات کا رونا لوگوں کے سامنے روتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اللہ کے سامنے بھی ہم کمپلین ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یاد دلایا گیا ہے کہ جس نے وہ ٹیسٹ دیا ہے وہ ہماری سچویشن کو آلریڈی انٹرنلی جانتا ہے۔ بالکل۔ اس کو بار بار ریمائنڈ کروانے کی یا رو دھو کر اپنی مرضی اس پہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی پوائنٹ پر نا اس مٹیریل میں دعا کا جو کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، آئی سویئر وہ ایک عام انسان کے کندھوں سے اینگزائٹی کا سارا بوجھ ہی اتار دیتا ہے۔ ہم جنرلی دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ایک پوری بلٹ پوائنٹ لسٹ ہوتی ہے ہماری کہ مجھے یہ اسپیسیفک جاب چاہیے، فلاں گھر چاہیے، اس تاریخ تک چاہیے، اور اگر نہ ملے تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان رائٹنگز میں دعا کا جو بیسٹ اور سب سے گارنٹیڈ طریقہ بتایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا ایسے مانگو: اے اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو میرے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ مطلب ذرا غور کریں، یہ ایک سنگل اپروچ انسان کو اس ایگزاسٹنگ فائٹ سے آزاد کر دیتی ہے جہاں وہ زبردستی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ سرنڈر ہے۔ بالکل، اور یہی سرنڈر اصل میں راضی برضا رہنے کی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ جب انسان اسپرچول لیول پر آ جاتا ہے نا، تو اس کی اپنی پرسنل مرضی، اس کی انا یا ایگو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ول خالق کی ول کے آگے باؤ ڈاؤن کر لیتی ہے۔ پھر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اسی میں خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ یہاں ایک اور کانسیپٹ ہے، اللہ کی بے نیازی کا۔ وہ کیا ہے؟ بے نیازی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے اور لمیٹڈ ڈیسیجنز یا ہماری اس ایموشنل ٹائم لائن کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یونیورس کے پلانز بہت بڑے ہیں، اس لیے اس بے نیازی کے سامنے سرنڈر کرنے میں اور اس کی مرضی پر راضی رہنے میں ہی ہمارا فائدہ اور سکون ہے۔ اور اسی سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے نا ایک کنٹینیوس پریکٹس کا بھی ذکر آیا ہے ان سورسز میں، اور وہ ہے درود پاک کا مسلسل ورد۔ اس کو ایک ایسا بلیسڈ ایکشن کہا گیا ہے جو خود اللہ اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہو اور دماغ گھوم رہا ہو تو یہ پریکٹس ایک مرہم کا کام کرتی ہے۔ یہ دل کے سکون کا ایک بہت بڑا سورس بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ اپنے پرسنل پرابلم سے دھیان ہٹا کر اس ذات کی رسپیکٹ اور تکریم میں لگ جاتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، تو نیچرلی آپ کا اپنا پین چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ یہ انسان کو اس کے آئسولیٹڈ ببل سے نکال کر یونیورس کے ایک بڑے اور پیسفل ردھم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ کیا زبردست ڈیپلی کنیکٹڈ پوائنٹ ہے یہ۔ اگر ہم آج کی اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کریں تو ہم نے یہ سیکھا کہ لائف کی تکلیف کوئی سزا یا رینڈم ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ہمیں ہماری ہی اندر کی چھپی ہوئی طاقتوں سے ملوانے والی ایک فاسٹ ٹریک ایجوکیشن ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن دل کو ڈیزائرز کے شور سے پاک کر کے ایک پرسکون کعبہ بنانا ضروری ہے۔ غم کوئی عذاب نہیں، بلکہ سٹون ہارٹ کو موم کرنے والی محبت کی چٹھی ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ بیسٹ دعا اپنی وش لسٹ تھوپنا نہیں، بلکہ کمپلیٹلی سرنڈر کر جانا ہے۔ اور آنیسٹلی یہ میسج آج کے ٹائم کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ ہم جس فاسٹ پیسڈ، ہائیلی ڈسٹریکٹنگ اور شو آف والی دنیا میں جی رہے ہیں، جہاں ہر کوئی بس مزید کی طلب میں بھاگ رہا ہے، اس دور کی وجہ سے ہر بندہ اندر سے خالی اور ریسلیس ہے۔ یہ ٹیچنگز اس اینڈلیس ریس میں ایک گہرا ٹھہراؤ لاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اپنی بے بسی سے لڑنا چھوڑو، اس کو ایکسیپٹ کرو اور اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنا لو۔ بے بسی کا اعتراف ہی اصل اسپرچول اسٹرینتھ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس ساری ڈیپ اور تھاٹ پرووکنگ گفتگو کے بعد ایک آخری پھکری دعوت یا سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔
ہم نے ہمیشہ ایز اور ڈیفیکلٹی کو ایک ٹپیکل اینگل سے دیکھا ہے۔ آج کی اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر نا یہ ایک اوپن کویسچن ہے سب سوچنے والوں کے لیے۔ اگر جیسے کہ آج ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا اسپرچول گروتھ ہماری کیپیسٹی کا ریئلائزیشن اور ہماری اصل ذات سے ملاقات ہماری لائف کے سب سے ڈارک اور پینفل ٹائم میں ہی ہوتی ہے جب ہم پریکٹیکلی ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہماری لائف کے وہ دن جو بہت زیادہ سکون، سکسیس اور کمپلیٹ کیئرلیس فیز میں گزر رہے ہوتے ہیں، وہی دن اصل میں روحانی حوالے سے ہمارے لیے سب سے خطرناک اور ویک لمحات ہوں؟ پوائنٹ ٹو پونڈر۔ کیا ہمارا سب سے بڑا نقصان ہماری سب سے بڑی کامیابی کے دنوں میں ہی تو نہیں ہو رہا ہوتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔